मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कहते हैं मुफ्ती साहब, अगर किसी से ज़िना हो जाए और बाद में उसी लड़की से निकाह कर लें तो जायज़ है? या जी जायज़ है, लेकिन ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत फैल रहा है माशरे में, बहुत फैल रहा है। और ये देखो, ज़िना मर्दों से नहीं फैलता, औरतों से फैलता है, खूब समझ लें। ज़िना मर्दों से नहीं फैलता। ज़िना किससे फैलता है? औरत से। मर्दों की हमेशा से नेचर रही है औरत की तरफ माइल होना, बहुत कम होते हैं जो अपने आप को बचाते हैं। लेकिन औरत की तबीयत में अल्लाह ने हया और पर्दा रखा है, वो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, उसकी तबीयत में वो शहवत नहीं है। लेकिन जब औरत में हया ख़त्म हो जाए ना, बेपर्दा हो गई, मर्दों से गपशप लगाना, उसको जो जिसके कहते हैं ना बहुत बोल्ड हो गई हैं, वो उनमें एक झिझक ही ख़त्म हो गई। जो एक मर्द से औरत में हिजाब अल्लाह ने रखा है कि वो मर्द से बात करते हुए हिचकिचाती है, जब ये हिचकिचाहट ख़त्म हो गई तो अब जब औरत तक पहुंचना आसान हो जाए ना, तो औरत खुद उसको रुकावट ना डाले, तो फिर बचना, फिर चंद फीसद लोग ही बच पाते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। कुरान ने ये तो बयान किया है बड़े एहतमाम से कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को औरत ने दावत दी, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके करीब नहीं गए। ये बहुत बड़ा कमाल था ना पैगंबर का। और भी इस तरह के वाक़यात मिलते हैं। हदीस में आता है, कोई खूबसूरत मालदार मनसब वाली औरत किसी को ज़िना की दावत दे और वो अल्लाह के खौफ से ना करीब जाए, तो ऐसा शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा क़यामत के दिन। तो लेकिन इसकी मिसालें कि मर्द दावत दे रहा हो और औरत भाग जाए, ये कोई बड़ा कमाल नहीं समझा जाता। कमाल जब समझा जाता है जब खूबसूरत औरत किसी मर्द को दावत दे और मर्द उस दावत को अल्लाह के खौफ की वजह से रिजेक्ट कर दे, क्योंकि मर्द की तबीयत माइल होगी, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, वो माइल होगा उसकी तरफ। लेकिन ऐसा इसके बरक्स नहीं होता कि मर्द औरत को दावत दे रहा हो, औरत भाग जाए तो उसको कोई प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो, यार क्या नेक औरत है, एक मर्द आया था इसको दावत दे रहा था और ये भाग गई। वजह क्या है कि उसने वही काम किया जो उसकी नेचर है, वो इतनी जल्दी मर्द की तरफ माइल बोले ना। कुरान में कोई ऐसा वाकया नहीं है कि एक मर्द ने औरत को दावत दी और वो औरत बच निकली तो कुरान ने उसको बड़ा प्रोटोकॉल दिया। भाई ये तो नॉर्मल है, ये तो होता है। इतना आसान होता है कि मर्द औरत की तरफ माइल हुआ और औरत भी माइल हो जाए, फिर तो जिना इतना फैल जाए, क्योंकि मर्दों को तो हर दूसरे बाजारों में जाते हर औरत अच्छी लग रही होती है ना, हर दूसरी औरत। तो क्या वो क्यों उससे राब्ता नहीं करते? उनको पता है कि वो लिफ्ट नहीं कराएगी, वो नहीं कराएगी लिफ्ट, उसको घेरना आसान काम नहीं है। लेकिन मर्द के लिए औरत को पटाना बहुत आसान है। कोई भी खूबसूरत औरत किसी भी मर्द को दावत देगी ना, 100 को दावत देगी, एक शायद बच जाए, 99 उसकी तरफ रिस्पॉन्स करेंगे वो। लेकिन एक मर्द अगर 100 औरतों को दावत दे तो शायद एक रिप्लाई करे, 99 भाग जाए। समझते हो? लेकिन जिस मुआशरे में ये उल्टा हो जाए ना, बस वो मुआशरा तबाह और बर्बाद। क्योंकि औरत जो मर्द को अपने करीब नहीं आने देती, वो हया और शर्म की बेस पे नहीं आने देती। ये औरत की नेचर है, वो मर्द पर की तरफ बहुत जल्दी माइल नहीं होती। मर्द में इतनी अट्रैक्शन अल्लाह ने नहीं रखी है, समझ रहे हैं? औरत में अट्रैक्शन है, देखते ही आदमी फरेफ्ता हो जाता है ना। तो लोग तो देख नहीं रहे होते, आंटी गुजरी यार नजर कैसे झुकाएं, यार क्या बात कर रहे हो मुफ्ती साहब, कौन से जमाने की बात कर रहे हो, लोग कहते हैं ना। लेकिन आंटी के लिए नजर झुकाना बहुत, वो उठाती नहीं है नजरें आमतौर पर, वो कहती क्या है इसमें। तो अल्लाह ने मर्द को जो जमाल दिया है ना, उसको रोब के पर्दे डाल दिए, मर्दाना वजाहत डाल दी है, जिसकी वजह से उसमें फौरी अट्रैक्शन नहीं होती। औरत जब माइल होती है, जब उसको देख देख के बातें कर करके लट्टू हो जाए उसके ऊपर, फिर वो पागल हो जाएगी। नॉर्मली वो पागल नहीं होती, समझते हो? लेकिन जब हया खत्म कर दिया आपने, मर्दों से मेल जोल की उसको इजाजत दे दी आपने, तो फिर उसको किसी मर्द को समझने में बहुत टाइम मिल जाता है, उसको पढ़ने में, उसको ना उसकी सलाहियतें उसके सामने आने के लिए उसके पास टाइम बहुत। तो वो रह के फिर वो एनालाइज करती है और वो फैसला करती है, भाई ये आदमी मखनचू है, ये इस काबिल है कि इससे दोस्ती लगाई जाए, ये बहुत। अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें हया क्या हो जाती है? ख़त्म। जब हया ख़त्म हो गई ना, तो फिर वो उसका फिर आप जो मेरे पास वाक़यात है ना, मैं नहीं सुनाता मिंबर से,
اور صحیح کرتا ہوں کہ نہیں سناتا. لیکن میں اگر سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ, آپ کے سر کے بال ختم ہو جائیں. آپ بہت شوق ہے آج مرد کو کہ میری بیوی جاب کرے. میں یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ جن کی بیویاں جاب کر رہی ہیں خام خواہ میں وہ بدگمان نہ ہو جائیں ان سے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں ہماری بیگم بھی ایسی ہو. تو ظاہر ہے سب کی بیگمیں ایسی نہیں ہوتی, لیکن جو ہو رہا ہے نا معاشرے میں, آپ کو شوق ہے لڑکی جاب کرے تو کرو شادی ایسی لڑکی سے. اس کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ آپ خون کے آنسو روگے. آپ اگر آپ میں غیرت ہے, یا تو آپ غیرت ختم کر دو, یار جاب کر رہی ہے جائے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے نہیں کر رہی, میں بھی کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا, ہمارے یہ کوئی دکیا نوس ہمارا دماغ ہی نہیں ہے نا. یہ گھٹیا سوچ کے وہ لڑکی نے اس سے بات, میری بیگم نے اس سے بات کر لی تو میں نے بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے لبرل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کوئی بڑے ایشو نہیں ہے, یہ اصل تو ہے ترقی کرنی چاہیے ہمیں. اصل کیا ہے, میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنا دوں نام لیے بغیر اور اشارہ دیے بغیر کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, بتا دوں تھوڑا سا تو بتاؤں نا. دیکھو برائی کو پھیلانا بھی برائی پھیلتی ہے, لیکن کچھ تو ٹچ دوں نا پتا چلے ہو کیا رہا ہے. نہ ہمارے حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض ہے, نہ ہماری سیاسی دینی تنظیموں کو ان ٹاپک پر ایشو کوئی وہ آواز اٹھاتی ہے کہ اسمبلی سے قانون سازی ہو کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے غلط نظر آ رہا ہوں, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بس سیاست ہے, جہاں ووٹ ملے گا وہ بات قوم کے سامنے کی جائے گی بس. سمجھ رہے ہو, ابھی ہو یہ رہا ہے معاشرے میں چند, یعنی میں بہت ہی مبہم کر کے ایک واقعہ بتا رہا ہوں جس سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ یہ فیوچر ہمارا سب کا تقریباً ایسا ہی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھتے ہو, با پردہ لڑکیاں جن کا ناخن کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا, جاب کی اجازت دی ان کو, آپ جائیں جاب کریں, وہاں ٹاکرا ہو گیا کسی سے, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ویڈیوز بن رہی ہیں فحش ویڈیوز, شوہر موبائل میں پکڑ رہا ہے اپنی بیگم کی کسی مردوں کے ساتھ, پھر وہ طلاق دیتا ہے تو عدالت اس کے ذمے خرچہ ڈال دیتی ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ مجھ سے لوگ پوچھنے کے لیے یہ نہیں آتے کہ طلاق, مجھ سے لوگ اس کو گولی مارنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس کو جو میں نہیں لوگوں کو مشورہ دیتا گولی مارنے کا, بندے کا دماغ یہاں جا رہا ہوتا ہے, اتنا عذاب دیتی ہے عورت اس کو, مرد کو, کیونکہ قانون مکمل عورت کو سپورٹ کرتا ہے. سمجھتے ہو, جج کبھی نہیں کہے گا کہ تیری بیوی کسی عیسائی سے زنا کر رہی ہے, ہندو سے زنا کر رہی ہے, بچے ناجائز پیدا کر رہی ہے, لہٰذا اب تجھے طلاق دینے کا حق ہے, ہم تیرے اوپر عدت کا خرچہ نہیں ڈالیں گے, بچے تیری کسٹڈی میں رہیں گے. جج یہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرے گا. آپ کی بیٹیاں بالغ ہو چکی ہیں, آپ کی اللہ نہ کرے زوجہ جو مرضی کرتی رہے, عدالت آپ کی بیٹیاں اٹھا کے اس کے حوالے کر دے گی, اسی زانی کی کسٹڈی میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسے حالات نہ ہوں, لیکن ہمارے ملک کا قانون, ہماری عدالتیں, ہمارے لبرل لوگ اور ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا, ہماری مذہبی جماعتیں بھی گونگی ہیں اس بارے میں, کوئی آواز نہیں اٹھا رہی. فیملی لاس کے بارے میں کوئی دھرنا نہیں, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی روڈ بلاک نہیں. آسیہ بی بی کا کیس اٹھا لیں گے ہر 2-4 دن کے بعد, کوئی قادیانیوں کا ایشو اٹھا لیں گے, ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. یار یہ مسئلے بھی تو اٹھاؤ نا تم بیٹھ کے, تمہارا پورا خاندانی نظام کی واٹ لگ گئی ہے, تباہ ہو گیا ہے تمہارا سارا, عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا عدالتوں نے, کوئی تو آواز اٹھائے. اسلامی نظریاتی کونسل میں نے اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی, وہاں بھی خاموشی ہے. تو کیا دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہو تم, کیا مذہب کے نام پہ کر رہے ہو بھائی تم؟ چیخ رہا ہوں میں ایک عرصے سے, میں لوگوں کے حالات دیکھ رہا ہوں. آپ کی بیوی عدالت جاتی ہے, چاہے وہ زنا کر رہی ہے, لڑکوں سے بدکاری کر رہی ہے, وہ عدالت سے آپ طلاق دو گے نا, عدالت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ عدت شوہر کے گھر گزارنی ہے. حالانکہ عورت کا نان نفقہ, شوہر کا پر نان نفقہ بیوی کا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے گھر عدت گزارے. شوہر کے گھر عدت نہیں گزارے گی, اس پہ نان نفقہ شوہر پہ ہے ہی نہیں. لیکن عدالت نان نفقہ خرچہ, ساری زندگی کا بیٹیوں کا خرچہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی, اور جب تک لڑکے بالغ نہیں ہو جاتے, 18 سال میں بلوغت کی عمر رکھی ہوئی ہے, اس وقت شوہر کے ذمے. اور بچے بیٹیاں بیٹے رہیں گے کہاں؟ اس ماں کے پاس جو طوائف بن چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹیوں کا فیوچر بھی یہ ہونے والا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دو. اور وہ کیا کرے گی آپ کی بیوی؟ وہ حرام کاریاں کر رہی ہے, حرام بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے یہ کوئی لا ہے ہی نہیں جو اس کو پکڑے اس پہ نا. اگر ہے بھی تو میرا خیال اتنا پیچیدہ ہے کہ وہ زندگی برباد ہو جائے گی آپ کی. آپ اس حرام خور کو نان نفقہ بھی دو گے,
اس کو مہر بھی دو گے، اسی حرام خور کی گود میں، اس زانیہ کی گود میں آپ کی بیٹیاں پلیں گی، وہ بیٹیاں بھی زنا کر رہی ہوں گی، آپ ان کا کچھ بھی بولو نہیں بگاڑ سکتے، اور وہ حرام خور نکاح پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی، سمجھتے ہو؟ 2-4 بچے وہاں سے نکلوا کے، وہاں سے خلا لے کے اس کا بھی خرچہ بنوائے گی، پھر فوراً تیسری شادی کرے گی وہ۔ عدالتی خلا عورتوں کے کاروبار کا ایک بہترین دھندا بن چکا ہے، اور اس پہ ہماری مذہبی جماعتوں کا گونگا ہونا، اور جو یہ چپ بیٹھی ہوئی ہماری مذہبی جماعتیں اور اسلامی نظریاتی کونسل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، ان کو میں کہتا ہوں خدا کے غضب سے ڈرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن پوچھے گا۔ پتہ نہیں ان کے مسائل ہیں کیا، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کون سا قرآن ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے پاس ڈیورس کا حق ہے، طلاق کا حق ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ ہمارے آئلی قوانین 99.9% قرآن کے اگینسٹ ہیں، لیکن ان پر آواز بولو نہیں اٹھائی جا رہی، نہ ممبروں سے اٹھائی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ایشو ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشو، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہے نا، وہ بھی اپنے اکثر تو اپنی سیاست ہوتی ہے، وہ قادیانی ہے، وہ یہودی ہے، وہ فلانا ہے، وہ ڈمکانا ہے، وہ یوں ہے، وہ فلاں، وہ یہ چلے جا رہے ہیں۔ یہ کام ہماری اسمبلیوں کے لبرل لوگوں کا نہیں ہے، ان کے تو اپنے خاندان تباہ ہو گئے ہیں۔ ارے کیا ہو گیا، یہ قانون ہماری اسمبلیاں پاس نہیں کریں گی، ان میں اکثر لوگ کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کی بیٹیاں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بہت سو کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ ہماری بیٹی کے کتنے بوائے فرینڈ ہیں، کیا ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ان سے آپ امیدیں نہ لگائیں۔ لیکن میرے بھائی، اس قانون کے خلاف بہت مضبوط آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایسے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں، اب دیکھو جس آدمی نے مجھے واقعہ سنایا نا کہ اس کی وائف زنا بھی کر رہی ہے، اور آپ زنا پہ ثبوت دیکھو، ویڈیو بنا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک کیس ہوتا نا تو شاید میں بیان نہ کرتا، بہت ہیں، بہت سے زیادہ ہیں، بہت کا لفظ ہلکا ہے اس کے لیے، اور قانون سپورٹ کر رہا ہے اس کو، آپ کا لا، آپ کا جج سپورٹ کر رہا ہے اس عورت کو۔ یار وہ کر رہی ہے جو مرضی کر رہی ہے، مرد کو یہ تو حق دو نا کہ اس کو طلاق تو دے سکے تمیز کے ساتھ۔ آپ طلاق کے بعد ایسی فاحشہ عورت کا خرچہ مرد کے ذمے کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ بچے مرد کی کسٹڈی میں کیوں نہیں دیتے؟ آپ، ہو سکتا ہے مجھے کوئی وکیل لا دکھا دے، لا لکھا ہوا ہے، لکھنے کا ہے، وہ بکری کو کھلا دیں، جج اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ مرد کسٹڈی کے لیے لیتے لیتے، کیس کرتے کرتے اس کی عمر ختم ہو جائے گی، بچے بالغ ہو جائیں گے، ہاتھ میں اس کے کخ بھی نہیں آئے گا، الا یہ کہ آپ کے جج کے بھی آپ باپ ہو، وہ آپ کو بہت ہی بڑی فلم ہو، پھر آپ جج کو فون کر کے ڈرا دھمکا کے اپنے حق میں بچے لے لو تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوتا۔ اور پھر وہی زانیہ فاحشہ عورت آپ کے بچوں کو آپ کے خلاف ساری زندگی بولو ورغلاتی بھی رہے گی۔ چند مہینے پہلے ایک آدمی مجھ سے ملا، کہہ رہا میں 28 سال کے بعد اپنے بیٹے سے ملا ہوں، 28 سال کے بعد، اور وہ بھی کمبخت وراثت لینے کے لیے آیا ہوا تھا کہ ابا دنیا سے جانے والے ہیں، تو اب وراثت پہ رالے ٹپکا کے بولو بیٹھ جاؤ۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آپ لوگوں کے؟ جب گزرتی ہے نا جس پہ، وہی جانتا ہے، وہی جانتا۔ تو اسی زانیہ کے پاس بیٹیاں بھی پل رہی ہیں، وہ بھی وہی دھندے شروع کیے ہوئے انہوں نے۔ اور ہمارے ہاں تو پھر بھی تھوڑا سا ہوتا ہے، یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول۔ وہاں تو لوگ بتاتے ہیں کہ میرے بیٹے کو عدالت نے، پولیس نے میری گود سے چھین کے فاحشہ ماں کے حوالے کیا ہے، جبکہ بچہ رو رہا تھا کہ میں نے باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہاں تو وہ تو خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ علمبردار ہیں نا، اور آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے شادی کا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ آپ کو بھی شوق ہے ماڈرن لڑکیوں سے بولو نا شادی کا، بہت زیادہ شوق ہے، ایجوکیٹڈ ہو، ماڈرن ہو، ایکچولی ہو یہ، اور ایکچولی مینٹل لیول ہوتا ہے، اور کرو پھر شادی بھگتو۔ میرے پاس تو جب کیس آتا ہے میں کہتا ہے جب آپ کے پاس کوئی با پردہ با حیا رشتہ آیا ہوگا، تقیانوس سمجھ کے رد کر دیا ہوگا آپ نے، سمجھ رہے ہو نا یار؟ ایک لڑکی کے 10 لڑکوں سے یونیورسٹیوں میں دوستیاں ہوتی ہیں، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ شادی ہو گئی، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے ابھی بھی اس سے تعلق ہے، کالیں تو آتی ہیں، اور تم کیسی ہو، شادی کے بعد خوش ہو نہیں ہو، یہ سیٹنگ۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ، اور عورت کو پتا ہے میرے میاں کی بھی کوئی کم گرل فرینڈز نہیں ہوں گی،
آپس میں جو میاں بیوی کا جو تعلق تھا نا، جس کی بیس اعتماد پر تھی، میاں کو پتا تھا یہ صرف میری ہے، عورت کو پتا تھا یہ صرف میرا، وہ اعتماد کیا ہو گیا؟ ختم. کسی دن یہ اس کا موبائل دیکھ لے تو برین ہیمریج ہو جاتا ہے، وہ اس کا موبائل پکڑ لے تو چھپاؤ ایک دوسرے سے موبائل کو نا، تکیوں کے اندر چھپا چھپا کے رکھو. کیا ہو رہا ہے یار؟ یہ کیا مذاق ہے یہ بھائی؟ آپ کی یونیورسٹی آپ کو یہ کلچر دے رہی ہیں؟ کیا کرنا ہے ایسی ڈاکٹر لڑکیوں کا آپ نے؟ کیا کرنا ہے ایسی MBA لڑکیوں کا آپ نے؟ اور بیوی جب کسی کو بناتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ اعتماد ہونا چاہیے آپ کی گھر والی ہے، یہی آپ کے علاوہ اس کا کسی سے ریلیشن نہیں ہے. وہ جاہل ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، زیادہ اچھی ہے اس ایجوکیٹڈ سے جس کے بارے میں آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کمبخت کا کس سے ریلیشن ہے. اس کا وسوسے پیدا ہو رہے ہیں، میاں کو بیوی کے بارے میں، عورت کو شوہر کے بارے میں، دونوں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے. میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں، آپ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں پورے معاشرے کو غلط قرار دے رہا ہوں، لیکن معاشرہ اس ٹریک پہ چل پڑا ہے، آج نہیں تو کل ہو جائے گا اگر اس کو ابھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. تو یورپ امریکہ میں تو بالکل ہی عورت مرد کو تگنی کا ناچ نچا دیتی ہے. ایک صاحب کا فون آیا کہ میری بیٹی سارا دن موبائل پہ لگی رہتی تھی، سارا دن، یورپ کی بات کر رہا ہوں، سارا دن موبائل پہ. اس کو میں نے سمجھایا بیٹا ایک ٹائم ہوتا ہے، میں جب گھر آ رہا ہوں سلام تو کرو مجھ سے. 14-15 سال کی لڑکی ہے، باپ آ رہا ہے تو ابو السلام علیکم کچھ تو بولو نا، کچھ پانی کا پوچھ لو. نہیں، لگی ہوئی ہے کس پہ؟ موبائل پہ. کہہ رہے میں نے غصے میں آ کے ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. تھپڑ کیا لگانا تھا، پولیس آئی ہے، پولیس بیٹی کو لے کے گئی. پہلے تو 1 ہفتہ بیٹی کو اپنی کسٹڈی میں رکھ کر ماں باپ کے خلاف ورغلاتی رہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہے موٹیویشنل اسپیکر جو وہاں سے سیکھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری نالج تو وہیں سے آ رہی ہے نا ہمارے ماہر نفسیات کے پاس. اس بچی، وہ ماں اس کی رو رہی ہے کہ میری بیٹی کو تو بگاڑ دیا انہوں نے. بڑی مشکل سے جا کے بہرحال وہ بیٹی مجھے دوبارہ تھپڑ لگا تو وہ ہمیشہ کے لیے گئی. وہ گورے کے حوالے کر دیتے ہیں کہ گورا پالے گا اس کو. تو مجھے رو رہے تھے، میں نے کہا لو مزے باہر رہنے کے، باہر رہنے کے مزے. بہت اچھا کنٹری ہے نا، بڑا انوائرمنٹ، بیماریاں نہیں ہیں، یہ وہ ٹوپی ڈرامے. میں مانتا ہوں سارے ایسے نہیں ہیں، سارے ایسے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یورپ سے کسی کو غصہ آ جائے، مفتی صاحب آپ نے، ہمارے گھر میں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. ایکچولی اتنی اچھی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ ہم تو تھپڑ بھی مارتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے کو بلا وجہ بھی اگر تھپڑ مار دو نا، بلا وجہ مارنا ٹھیک ہے نہیں، لیکن 1 سال میں 1 آدھ دفعہ، ہمارے بڑے بھائی نے کوٹ دیا تھا ہم کو سال میں 1 دفعہ. میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا. میرے بڑے بھائی نے 1 دفعہ مجھے کوٹ دیا پکڑ کے، پتہ نہیں وہ غصہ آیا ہوا تھا کس بات پہ. میں نے اپنے مدرسے میں جا کے شکایت لگائی، بڑے بھائی نے مارا، اور مارا بھی پائپ سے. اور میں اس وقت پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا، دور حدیث کر چکا تھا. میں، میری عمر ہوگی 25 سال اس وقت، مولانا بن چکا تھا. بڑے بھائی مجھ سے 12 سال بڑے ہیں. کسی بات پہ وہ قربانی ہوئی تھی، گوشت ووشت بہت پڑا ہوا تھا. مجھے واقعہ بھی یاد آ، تو گوشت نا صحن میں ایسے بکھرا ہوا تھا. انہوں نے کہا یہ سارا صاف کرواؤ. میں نے کہا میں نہیں کروا رہا، میں تھک گیا ہوں. ان کو کوئی غصہ آیا ہوا تو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا. پھر ہم نے بھی آگے سے بولا تو پائپ لے کے دھاڑ 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 کوٹ دیا پکڑ کے. اب ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہم نے کبھی سیکھا کہ بڑے بھائی پہ ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اس وقت تو برداشت کر لیا، پٹ گئے. جا کے مدرسے میں شکایت لگائی اپنے بڑوں کو کہ بھائی بلائیں ان کو، پوچھیں کیوں مارا ہے. تو ہمارے بڑے نے کہا کہ بار بار مارتے ہیں. میں نے کہا نہیں، سال میں. انہوں نے کہا یار بڑے کو اتنا حق ہے کہ سال میں 1 دفعہ بلا وجہ مار دے، یہ بتانے کے لیے کہ بڑا میں ہوں. ورنہ بڑا بھائی کس بات کا بھائی؟ وہ وجہ، کسی وجہ سے تو پولیس بھی مارتی ہے، کسی وجہ سے تو دوست بھی دوست پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے. بڑے کا مطلب ہی ہے یار 1 دفعہ میٹر گھومنے کی اس کو اجازت، کیونکہ اس کے احسانات زیادہ ہیں. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو، لوگ بھائی کو فون کرتے ہیں یار تمہارا لاوارث پڑا ہوا ہے، لاوارثوں کی طرح اس کو اٹھا کے لے جاؤ. کام بھی وہی آئے گا وقت پہ. تو لیکن آپ دیکھو باپ کو، وہ سارا دن موبائل پہ لگی ہوئی ہے، باپ اس کو 1 تھپڑ، باپ اس کو موٹیویٹ کرے گا بیٹا دیکھو ایکچولی موبائل کا استعمال سے آنکھیں خراب ہونے کا خطرہ، اس کی ریز، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس طرح سے اس کو نا بچے کو کیا کرو، سمجھاؤ. محبت سے جو کام ہوتا ہے وہ تھپڑ سے نہیں. اب بہت نرم لہجے میں اس کو سمجھاؤ. وہ گھنٹہ وسالہ وہ بیٹھ کے، بچوں کی سمجھ میں کہاں آتا ہے. ہمارا بچہ، میں نے 1 دفعہ ہاتھ اٹھایا بچے پہ
اس کو ہم روزانہ موٹیویٹ ہی کر رہے ہوتے تھے, بیٹا دیکھو ایکچولی اسکول نہیں جاؤ گے تو کیسے پڑھو گے, بڑے آدمی کیسے بنو گے, گھنٹہ سمجھایا. وہ ہر صبح ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے نا. چترول بنتے ہیں بھائی, صحیح ہے نا, ہم نے لگا دیا چترول, اس کے بعد جا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے لیے بھی مفید, ہمارے لیے بھی مفید. ہمارے ابا نے بھی اللہ کا شکر ہے ہمیں مارا ہے, اور اچھا ہوا ہمارا, نہیں مارا ہوتا ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے. ہماری عادت تھی شام کو نا ہم کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے تھے. ٹائر نہیں ہوتا وہ ٹائر, اب تو بچے پب جی میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم تو سارے کھیل کھیلے ہم نے. ہم کیا کرتے تھے, وہ سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے نا, اس پہ لوہے کا ایک ہک بنا کے اس ٹائر کو نا ایسے یوں یوں کر کے محلے گلی میں گھما رہے ہیں. بڑا مزہ آیا بھائی, اتنا مزہ آیا, گھماتے 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 رات دیر ہو گئی. ابا پریشان ہی, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے یار. اور پھر وہ لڑکے بھی جن کے ساتھ ہم کھیل رہے تھے وہ بھی ذرا اوباش قسم کے لڑکے, سارے بدماش ٹائپ کے. ابا نے مجھے 2 دن 3 دن منع کیا, بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ آپ, اب مزہ ہی ایسے بدماشوں کے ساتھ آتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور پڑھے لکھے لڑکوں کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی یار, کیا باتیں کریں گے, ان کے پاس باتیں ہی نہیں ہوتی کرنے کے لیے. ان کے پاس قصے کہانیاں بدماشیاں. ابا کو ڈر تھا کہیں نشے وشے میں نہ لگ جاؤ, بھائی ہر طرح کے لوگ. تو 1 دفعہ 2 دفعہ, تیسری دفعہ میں مجھے یاد ہے, میں جب گھر آیا تو میرے سفید کپڑے تھے بالکل کالے ہوئے تھے مٹی سے. مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے تھے, میں چپکے سے جا رہا تھا, ابا نے بلا لیا اور الحمدللہ طبیعت سے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیا. اس وقت تو بہت برا لگا یار, یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. صحیح. لیکن موٹیویشن سے نہیں, ہر چیز نہیں ہوتی. تو شریعت کا بھی حکم ہے, اگر موٹیویشن ہی کافی ہوتی تو کسی بھی کنٹری میں پولیس کیوں رکھی ہوئی ہے پھر, ہے بھائی. گورنمنٹ موٹیویٹ کرے نا پبلک کو کہ لال بتی مت توڑو, اور دیکھو ایسے چلو, ایسے کچرا مت پھینکو. بھائی فائن ہے. یہ ہانگ کانگ جو اتنا نیٹ کلین مجھے نظر آیا, میں حیران یار, اتنا ہانگ کانگ کے اتنا صاف. پتا چلا بھائی یہاں ذرا سا کچرا پھینکو ایسی طبیعت سے فائن لگتا ہے نا کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کوئی فائن نہیں ہے, موٹیویشن ہے. صفائیوں پہ بیانات, اور محکمہ صفائی والے بھی صرف بیانات ہی کر رہے ہیں محکمہ صفائی پہ, وہ بھی صفائی نہیں کر رہے. تو یہ کہاں دیکھ لو حشر کیا ہوا ہے گٹر کے ڈھکنوں کا. اور یہ تو اللہ کا حکم ہے سختی کرنا, ہاں بلا وجہ کی سختی نہ ہو. تو اللہ میاں نے بھی مرد کو, عورت کو ماتحت بنایا ہے شوہر کا, حکم دیا اس سے اچھا سلوک کرو, اس پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ, محبت سے رہو. لیکن اتھارٹی دی ہے کہ ایک حد تک ہے. اگر یہ لمٹس کراس کر رہی ہے شریعت نے آپ کو سختی کی اجازت بولو دی ہے. لوگ آتے ہیں نا میرے پاس, میری بیوی روٹھ کے چلی گئی ہے, آ نہیں رہی, تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے تو آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ہاں بھائی اپنی مجھے تسلی ہو جاتی ہے یہ بندہ ٹھیک ہے, بندہ غلط نہیں ہے. کہنے پھر بھی نہیں آ رہی, تو میں کہتا ہوں پھر اب آپ کا قصور ہے, کیونکہ اب آپ تمیز سے لانے کی کوشش کر رہے ہو, اور تمیز مارکیٹ میں ہر جگہ بولو چلتی نہیں. اب تمیز نہیں ہوگی, اب آپ اپنا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرو چینج. اور میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بدماش ہیں, گھر اجڑ گئے تھے ان کے, انہوں نے بدماشی کی, ہنسی خوشی میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں. داماد بھی اس طرح بعض دفعہ تمیز سے نہیں قابو آتا, بدتمیزی کرنی پڑتی ہے تو قابو آ جاتا ہے. تو اصل تو شریعت میں محبت اور تمیز ہی ہے, لیکن ایک حد تک ہے, اس کے بعد تمیز بولو نہیں چلتی. پھر یہ ہے کہ بھائی وہی تو تبھی بیچارے نے ایک پرچہ لکھ کر دیا نا پچھلے ہفتے کے مفتی صاحب, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنتا تھا, میرے اخلاق بہت اچھے ہو گئے تھے, آپ کا بیان سن کے میرے اخلاق کیا ہو گئے ہیں, خراب ہو گئے ہیں. تو جب اس طرح کی باتیں سنے گا تو اخلاق, تو یہ ہر جگہ بد اخلاقی فٹ کرنے کی نہیں ہے, اصل محبت ہے, اصل اخلاق ہے. لیکن کچھ بعض دفعہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلتا, تو وہاں کیا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا گھر. تو تھوڑا سختی, ان چیزوں میں سختی کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور بیگم گھر کی, میں نہیں کہہ رہا پڑھی لکھی تو اچھی ہوتی ہے لڑکی, لیکن پہلے دیکھو گھریلو بھی تو ہے کہ نہیں ہے. ایجوکیٹڈ ہو گھریلو ہو, ہوم میکر, گھر کو سنبھالنے والی, گھرداری والی, بچوں کو پالنے والی, با حیا با پردہ. اللہ پیغمبروں کے لیے حیا والی عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں, حیا والی عورتوں کا. پیغمبر کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوتی. لوط علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا, وہ خود بدکار نہیں تھی, لیکن بدکاروں کو سپورٹ کرتی تھی, کوئی مالی لالچ تھی اس کی. پیغمبروں کی بیویاں غیر مسلم ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو آپ ایسا لبرلزم کی طرف جا رہے ہو میرے بھائی کہ یہ تو آپ کے معاشرے کو بالآخر تباہ کر دے گا. تو اپنی گھر والی کو بولو, بیگم یہ تمہارا گھر ہے, گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے بتایا کرو کہاں جا رہی ہو, اتنی نگرانی رکھنا. بولو ضرور, میں شک نہیں کر رہا, بتاؤ کہاں ہو.
اور جہاں بھی ہو میں جب فون کروں تو مجھے بتا دو بھائی یہاں بیٹھی ہوئی میں، تو ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں. آپ خام خام ایسے دقیانوس نہ بن جائیں کہ ایک صاحب نے اتنے سختی کی ہوئی تھی باہر سے کنڈی تالا لگا کے جاتے تھے، یہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے نا. اتنا بھی نہیں ہے یار. جب بھی گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا، اتنا لبرل بھی نہ ہو جاؤ جیسے ہمارے لبرل لوگ ہو گئے ہیں کہ بیگم صاحبہ جاب بھی کر رہی ہیں، ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہیں مردوں سے. اور پھر میں بتا دوں یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ جو لڑکیاں جاب کر رہی ہیں وہ خراب ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. بہت سی جاب کرنے والی گھروں میں رہنے والیوں سے زیادہ پاک دامن ہے. لیکن یہ جو ہمارا کلچر بالآخر اس کلچر کی وجہ سے جائے گا ادھر ہی جہاں یورپ پہنچا ہوا ہے. کسی نے کہا نا انگریز جھوٹ نہیں بولتے، واقعی صحیح بات کی ہے، جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اپنی گرل فرینڈ اور بیوی سے جتنا انگریز جھوٹ بولتا ہے اتنا ہم اور آپ اپنی بیویوں سے جھوٹ بولو نہیں بولتے. وہ سارا جھوٹ ان کا وہاں نکلتا ہے، سمجھتے ہو نا، وہاں وہ جھوٹ نکلتا ہے ان. تو یہ کلچر کو بچانے کی ضرورت.